मैं समझता हूं कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ लोगों में एक खौफ पैदा करने की एक कोशिश थी कि जैसे इतलात जमा होनी शुरू हुई कि लोगों का एक इंथुजियाज्म है। हर किस्म से इतलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं वो इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। उनकी दिल में बात उतर गई है और वो शरीक हो जाएंगे। तो उन्हें भटकाने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए कि आम फैमिलीज जो हैं वो इससे लाताल्लुक हो जाएं, ये एक मज़मूम कोशिश थी जो हमारी नज़र में नाकाम रही। इसलिए नाकाम रही कि उसका पोल खुल गया और आपने देखा कि जिस तरह से वो सारा अरेंज था कि वो चैनल्स जो कवरेज नहीं देते, पीटीवी बिलखसूस खास मेहरबान और पूरी लाइव कवरेज दी गई। और फिर आपने देखा कि कैमरे जो हैं वो सीधा लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन में बयान रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो कड़ी से कड़ी मिल गई और पोल खुल गया कि उसके पीछे कौन सी कुव्वत थी और सोच क्या कारफरमा थी। मैं फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के शहरियों से ये अर्ज करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हों। वो पुरअमन होगा और वो उनकी हकीकी आज़ादी की जो जुस्तजू है उसको आगे बढ़ाने की एक हमारी कोशिश है, एक काविश है। और बिल्कुल मत घबराइए। ये तासुर देने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम किसी कीमत कबूल नहीं होगा। तो हम तो सियासी अदम इस्तेकाम के ख्वाहां नहीं हैं। अगर आप पिछले 6 माह का जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनका मुताला करें तो वाज़ेह हो जाएगा सियासी अदम इस्तेकाम तो उस दिन शुरू हुआ जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मनसूबाबंदी शुरू हुई। आपने देखा वो कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और उसका हमारी सियासत पर, उसका हमारी मईशत पर जो असर पड़ा वो आपके सामने है। असद उमर साहब बैठे हैं, वो मईशत पर मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन अदम इस्तेकाम हमने पैदा नहीं किया, हम उसका हल पेश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अदम इस्तेकाम आ चुका है। मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेकाम की कैफियत रूनुमा हो चुकी है। हम उसका एक आईनी, हम उसका एक जमहूरी हल पेश कर रहे हैं और वो है इंतखाबात। हम समझते हैं कि इंतखाबात करवा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और इस वक्त जो गोमगो की सूरत हाल है, जो अनसर्टेनिटी है, वो खत्म हो जाएगी। फिर साइफर का जिक्र आ गया कि ये एक मन घड़त बयानिया है। हरगिज़ नहीं। साइफर हम बारहा कह चुके हैं, एक हकीकत थी, एक हकीकत है। जिक्र किया गया कि कामरा में उसका तस्करा हुआ, तो कामरा की जो नशिस्त थी उसमें मैं भी मौजूद था, असद उमर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हम दोनों मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे और अहम शख्सियात मौजूद थीं। और जब साइफर का जिक्र आया और उसकी संजीदगी का वहाँ जिक्र आया तो हमें तो कहा गया कि ये बिल्कुल सीरियस मसला है और इस पे डिमाश होना चाहिए, डिमाश होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि उसकी अहमियत को सामने रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। एक नहीं, एक से ज्यादा इजलास बुलाए गए। अगर वो हकीकत नहीं थी और अगर वो एक मन घड़त कहानी थी तो फिर डिमाश की जरूरत क्या थी? फिर ये कहने की जरूरत क्या थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, मदाखलत हुई है? उसका तो तस्करा फिर उठता ही नहीं है। ये भी तासुर दिया गया कि हमने अपने सफीर को उनके बयानिए को सियासी मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। हरगिज़ नहीं।
सफीर ने दयानतदारी से जो उनकी नशिस्त हुई वॉशिंगटन में उन्होंने रिकॉर्ड की, मिनटेड है, और साइफर उसकी तर्जुमानी कर रहा है। अब उसका खुलासा है उस गुफ्तगू का, और वो क्या कह रहा है, सफीर क्या कह रहा है? सफीर कह रहा है कि उन्होंने अपने सफारती तजर्बे में इस किस्म की जबान इस्तेमाल होते देखी नहीं है। उसमें धमकी थी, उसमें ऐसी जबान इस्तेमाल की गई जो उनकी नजर में डिप्लोमेटिक नहीं थी, अनएक्सेप्टेबल थी। और सफीर की राय में वो गुफ्तगू इस नौइयत की थी जो कि दिमाश की उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, हमने नहीं। एक सीजन डिप्लोमैट ने उसका तस्करा किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसको जेर बहस लाया गया, और इत्तफाक राय से वहां फैसला हुआ कि डिमाश किया जाए। तो अगर साइफर के जो कहा कि हमने एक बयानिया घड़ा, हकीकत के बरक्स है, ऐसी बात नहीं है। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान के ताल्लुकात को, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हो। ये हमारी हरगिज नीयत न थी। अब मैं ये भी कहता चलूं कि तहरीक इंसाफ वैसियत एक जमात के, हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, हमने उनका दिफा किया है, हर मोड़ पर किया है, और हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के मजबूत होने से न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है। और ये तासुर देना कि खुदा न खास्ता कि हम किसी इदारे के दर पे हैं या उसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये हकीकत के बरक्स है। इमरान खान का एक मौक़िफ़ रहा है और मुसलसल वो कहते आए हैं कि दुनिया के तजर्बात का उनने हवाला दिया और कहा कि एक मजबूत फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें हमारे इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत है। और हमने हमेशा उनकी जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनका एतराफ़ किया है, जो दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क को महफूज करने में उन्होंने किरदार अदा किया है, हमने तारीफ़ की है और हमने इसको एक्नॉलेज किया है। जो ये आपका जो हुआ, ये अभी जो कोरोना के जो चैलेंज आया, उसमें जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी, कोऑपरेशन थी, उसमें जो उनका किरदार था, हमने तारीफ़ की। फ्लड्स के दिनों में अगर आते हैं और रिलीफ का काम करते हैं, हम उसका एतराफ़ करते हैं, हमने उसकी तारीफ़ की है। कभी नहीं हमने ये खलीज का जिक्र किया गया कि हमने खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है, इसके बरक्स हमारी सोच इसके बरक्स है। हम कभी खलीज न चाहते थे न चाहते हैं। हाँ, अगर कोई काबिल जिक्र बात है तो फिर जो पिछले दिनों में यहीं एक नशिस्त हुई और जो गुफ्तगू हुई, उसका नोटिस लेना चाहिए था। और बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ नारेबाजी हुई, तो उसका नोटिस लेना चाहिए था। हमने कभी ऐसी गैर जिम्मेदाराना नारेबाजी नहीं की। फिर एक हवाला और आखिरी बात करना चाहूँगा, मीटिंग्स का किया गया कि मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हुई, ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई हमारी गैरानी फरमाइश, कोई हमने ऐसी मुतालबा किया जो जमहूरी कदरों के बरक्स हो या आइन के बरक्स हो? हरगिज नहीं। बारहा कहते रहे, एक नुकाती एजेंडा है हमारा, और वो है मुल्क में शफाफ इंतखाबात, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस। हमारी ये पार्टी की ये राय है कि अगर मुल्क को इस दलदल से हमने बाहर निकालना है तो वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। एंड ओवर टू यू असद उमर साहब। क्या करें, इसको मूव करें? आप इधर आ जाए, आप इधर आ, आप इधर आ। फर्क नहीं पड़ता। चल, अच्छा जी, जब बुनियादी तौर पे जिस हिस्से को मैं कवर करूंगा वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा हिस्सा उसका जो था
وہ اس سے تعلق رکھتا تھا کہ اداروں کا کیا کردار ہے، عمران خان اور تحریک انصاف اداروں کے بارے میں، اداروں کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اداروں کا رول کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جن کا ذکر کیا گیا کہ کی گئی تھیں، ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں فوج کا کیا کردار ہے اور فوج کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں فوج کے بارے میں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، اس بات کا اظہار وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کرتے تھے، کہ پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، پاکستان کو جو بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک مضبوط فوج جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے پاکستان کے دفاع کے لیے۔ اس بات کے اوپر عمران خان یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان نے کبھی لندن اور واشنگٹن جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے جا کر یہ بیرونی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج جو ہے وہ آپ کو کہتی کچھ ہے لیکن پیچھے سے کر کچھ اور رہی ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے۔ عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر اعظم سے چھپ کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے ہیں، لیکن کیا عمران خان فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ یا ایسے کوئی فیصلے ہیں جن کے اوپر، یا ایسے کوئی ایکشنز ہیں جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ وہ بالکل کرتے ہیں، یہ ان کا آئینی حق بھی ہے، اور وہ تمام جو تنقید ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ تنقید ضرور کریں لیکن اس کا معیار جو ہے نا وہ پہلے متعین کر لیں کہ وہ معیار کیا ہے، کس بنیاد پہ تنقید کی جاتی ہے۔ عمران خان کی جتنی تنقید ہوتی ہے، آپ اگر اس سے، آپ ہو سکتا ہے اس سے نہ اتفاق کریں، آپ کے خیال میں آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو، لیکن وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے عمران خان کی نظر میں اگر اس کو فالو کیا جائے گا تو فوج کی بہتری ہوگی، ملک کی بہتری ہوگی، دونوں کی۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو، اور بڑی واضح اس کے اندر یہ لائن ہے۔ یہ آج بات کی گئی کہ فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگانا، ان کی نیت کے بارے میں شک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس بات کے اندر وزن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے فوج ایک اہم ادارہ ہے اور اس کی لیڈرشپ کی ساکھ جو ہے ملک کے اندر وہ قوم کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم جز ہے، تو کیا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوں، کیا اس کی ساکھ اور اس کا جو رتبہ ہے وہ ملکی وحدانیت اور قومی سلامتی کے لیے اہم نہیں ہے؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کو ذرا سا پیچھے ہٹ کے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شاید دونوں طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ کیوں ہوئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جائے؟ جو مطالبہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ عمران خان دہرا چکے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ دہرا چکی ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بحران ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ملک میں آیا ہے، اس سے جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ خطرناک معاشی بحران ہے، جو سماجی بحران اب ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں، تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو،
لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہیں وہ جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں۔ فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی۔ بالکل صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے۔ فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے، لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے باس اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے، ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب وطن ہیں، جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے، جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو، جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے، جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس میں فورتھ جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے، وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ شاید جب آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں، معاملات کو ہینڈل کرنے کی، جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے۔ پھر یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم سے جس وقت بات کی گئی، انہوں نے نام نہیں لیا وزیر اعظم کا، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے، لیکن عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم اس وقت کے جو تھا، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ 26 سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے، اور دنیا کا انٹرنیشنل لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کرتے۔ ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا، تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی۔ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا۔ اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے، جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں۔ آخری دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا، یہ بالکل درست کہا، لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھی؟ کیوں پاکستان دو لخت ہوا؟ وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچی جہاں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی، بھارت کا بھی کردار تھا، باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا، پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے، وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسی لیے نفرتوں نے جنم دیا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے، اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں۔ یہ بڑا تگڑا ملک ہے، بڑی تگڑی عوام ہے، اس کی تگڑی فوج ہے، اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے، جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے، وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے
کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی، بلکہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں، وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. تو یہ آج کی جو باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی. آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائند بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں، یہ آئینی حق ہے، پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے، تو یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، پرامن طریقے سے کریں، آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے. اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آباد آ رہی ہے، عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر کی پروٹیکشن جو ہے، ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پروٹیکشن جو ہے، اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے، ضرور پروٹیکشن کی جائے. لیکن یہ خبر جو ہے، امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی. اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رائے بھی ہے، اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رائے بھی ہے، جس کو آج پھر دہرایا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے. اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے. بہت شکریہ جی. میں فواد چودھری سے بولوں گا. کیا اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہاں کہہ رہے ہیں صحیح. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پریس کانفرنسیں پاکستان میں ہوئی، ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں بھی ہوئی، اور وہاں کا وزیر دفاع جو ہے اس نے آج یہ کہا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان واپس لیں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہے اس کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی گئی، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر رہا. دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے، اسد عمر صاحب نے صحیح کہا. کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کا احترام، پاکستان کی فوج کا احترام بہت اہم ہے. اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے جیسا ملک جو کہ اتنا ایک اس کی جو جیوگرافک سچویشن پوزیشن ہے وہ ایسی ہو. فوج ہم سے زیادہ فوج کو کون عشق کرتا ہوگا؟ ہم لوگ تو جیلوں میں روز اپنے بچوں کی جو شہید ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں. ہم سے زیادہ دکھ کس کا فوج کا جو یکجہتی ہے وہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ لیکن دیکھیے، بڑی سمپل بات ہے، ہم نے ایک طے کرنا ہے. آپ اپنے کیریئر چوائس کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی چوائس کرتے ہیں، قومیں اپنا جو نقطہ نظر ہے یا فریم ورک طے کرتی ہیں. آپ نے فریم ورک طے کرنا ہے. کیا پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے، یا ہم نے برما یا جو نارتھ کوریا ہے اس کے ماڈل پہ استوار کرنا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جہاں فوج کی لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے، پاکستان کی فوج کی عزت بہت ضروری ہے، وہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. نو کانفیڈنس موو کے بعد 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے پنجاب کے انتخابات میں. اس کے بعد جو اب انہوں نے اپنی مرضی سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو حلقے چینج کرائے تھے، 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے 2/3 میجورٹی سے عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے. اور اس ووٹ کے اوپر بلکہ 3/4 سے 2/3 سے بھی نہیں، اس کے بعد اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے تھا. میں جو آج ISPR کی جو ہوئی ہے پریس بریفنگ، اس پہ کافی سچی بات یہ ہے کہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں نا، خواجہ آصف کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، رانا ثناءاللہ کی ہوتی ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی، ہم ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب تو نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کو دینا چاہیے. سو یہ احترام کا، عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے.
یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کریں. 2 باتیں کے اوپر انہوں نے بات کی, سائفر کی بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے سائفر آپ کے سامنے رکھا. کوئی پرابلم نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کرائیں. تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان, یہی میں کہہ کے تھک گیا, اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائیں نا, صدر مملکت سے بڑا کون سا عہدہ ہے پاکستان میں؟ صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہم حکومت میں تھے, اسپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سوال یہ ہے سائفر ہے نہیں ہے, ہوگا نہیں ہوگا, ہم نے سازش گڑی ہوگی, ہم نے برا کیا ہوگا, لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ تحقیقات کرائیں عوام کے سامنے. اور پھر ماشاءاللہ کمیشن بنتے ہیں, کبھی رپورٹیں نہیں آئی ان کی ہمارے سامنے یہاں پہ جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ ہی کبھی نہیں آئی. تو ہم چاہتے ہیں ایک طاقتور کمیشن بنے جو سائفر کی تحقیق کرے اور سامنے رکھے. یہی معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا ہے. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملی وہ خفیہ تو نہیں تھی, وہ تو پبلک نالج میں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ارشد نے 12 جولائی 2022 کو صدر مملکت کو اور عارف علوی صاحب کو, انہوں نے یہ لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے کہا, یور ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان, as a law-abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس آئے. وہ جب یہاں سے یہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے, انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی ویسے اب جاری کر دی ہے, انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے, اور وہ فرینکلی وہ باہر جا بھی نہیں رہے تھے, اسی لیے انہوں نے کوئی ویزا بھی نہیں لیا. جو لوگ بھی جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کو جانتے ہیں, جو بھی ان کے قریب ہیں, ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ بڑا دلیر آدمی تھا, اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوانا ارشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا. جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے, آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے, 16 کیسز ارشد شریف کے اوپر بنائے گئے, اور کل جب وہ لینے گئے وہ کہہ رہے تھے میت لینے میں نے جانا ہے. تو خیر وہ میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیوں وہ وہاں نہیں جا سکے, اور کس نے کہا کہ آپ کچھ شرم کرو جو آپ جا رہے ہو, وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. 16 کیسز یہاں پہ بنائے گئے. وہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بیل دے دی اور وہ وہاں پہ بچ گئے, ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے ڈلوا کے مروا دینا تھا. وہ یہاں سے ان کی جان بچ گئی. اور رانا ثناء اللہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم نے تو نہیں کہا. عابد شیر علی کے والد کہہ رہا ہے اس نے 22 لوگوں کو قتل کروایا. اور اس کے بعد اب انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے. 16 کیسز یہاں پہ بنائے, اور جب یہ گئے ارشد شریف تو عمران خان نے جب ان کو کہا, عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ, تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. ارشد بعد میں جب گئے, جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا, ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا, کچھ نہیں کرنا, وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا, وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا. اس کو تو پتا تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ ہے, یہاں پہ کیا پرابلم ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر جو ISPR نے آج بات کی بڑی خوشائن ہے. انہوں نے کہا ہے تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ جو UN کے تحت یا انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں, لوگ ہیں, ان کو شامل کیا جانا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے اس میں 3 ممالک شامل ہیں. پاکستان کے اندر تو یہی تحقیق ہوگی نا کہ پاکستان سے باہر بھیجے انہیں کیوں جانے پہ مجبور ہوئے. جو زیادہ تر لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کیوں مجبور ہوئے, کس نے کہا, کیسے ہوا, یہ کوئی راز نہیں ہے. اس کے بعد UAE سے انہیں جانے کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا, ظاہر ہے اس کے لیے UAE کی ہمیں جو ہے وہ چاہیے جورسڈکشن. اس کے بعد کینیا میں جو وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے, اس کے لیے کینیا کی جورسڈکشن چاہیے. تو آپ کو 3 ملکوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ چاہیے, جس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیے جو ہمارا لانگ مارچ کا معاملہ ہے, یا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر آپ احتجاج کا حق ختم کر دیتے ہیں, آپ جمہوریت ختم کر دیتے ہیں. پھر آپ جمہوریت نہیں, آپ کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, ہم کوئی اور سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر جمہوریت ہے
تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگ کوئی اور فیصلہ کریں اور ہماری اشرافیہ. یہ جو بلاول بھٹو جب یہاں پہ لاہور میں آتا ہے تو اس کا ورژن اور ہو جاتا ہے, اسلام آباد پہنچتا ہے پتہ لگتا ہے میرے کیس لگے ہوئے ہیں, ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری تے نال نخرا نہیں ہو سکتا, اس طرح نہ کرو. 3 دن ہو گیا معافیاں مانگی جا رہا ہے, اینا وڈا انقلابی. بات یہ ہے یہ لوگ سارے مجبوری میں یہ جو کر رہے ہیں نا, ان کے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں. ایک جو شہباز شریف کا, نواز شریف کا, مریم کا, سب کو کریکٹر پتہ ہے, سب کو پتہ ہے یہ فوج کے کتنے سگے ہیں. ڈان لیکس سے لے کر کے میمو گیٹ سے لے کے ان سب کا ہمیں پتہ ہے, ان کی پاکستان سے وفاداری کا بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا ہم ہوں تو جمہوریت میں, دیکھیں نا بڑی سمپل ہے, یا تو ہمیں بتا دیں جمہوریت نہیں کوئی اور سسٹم ہے چلیں ہم اس میں رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہوگی لیکن فیصلے پاکستان کے اشرافیہ کے پاس ہوں گے, بند کمروں میں فیصلے ہوں گے. یہ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا. حقیقی آزادی کا جو انشاءاللہ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے, پاکستان کے عوام اس مارچ میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, شخصی آزادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا مستقبل ایک جمہوری ملک کا ہے, پاکستان کا مستقبل شخصی آزادیوں کے اوپر ہے, جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی, جہاں پہ ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہوگی, اور وہ غائب نہیں ہو جائے گا, وہ قتل نہیں ہو جائے گا, اس کو مار نہیں دیا جائے گا. یہ وہ پاکستان ہے جس کی سٹرگل ہے, اور انشاءاللہ کل سے اس جدوجہد کا آخری فیز شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بات کرنی تھی صرف ارشد شریف پہ, کیونکہ کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میرا بہت پرانا تعلق تھا ارشد شریف کے ساتھ جب وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں